बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 7 अगस्त है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान में 3 अहम शख्सियात की मुलाकात और हुकूमत चलने की ज़मानत किसने दी और बदले में क्या मांगा गया। ये 3 शख्सियात कौन हैं, क्या दावा किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और क्या हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका। टिक टॉक आसिफ अली जरदारी के बेटे ने जो मीम बनाया था इस हुकूमत के हवाले से, इसके पीछे क्या हकीकत है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। क्या नवाज शरीफ अपनी सियासत को दाव पर लगाएंगे और क्या शहबाज शरीफ अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी देंगे। क्या वजारत आला की पंजाब में कुर्बानी दी जाएगी और क्या ऐवान सदर को छोड़ा जाएगा। और क्या फर्जंद जरदारी का प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब क्या ख्वाब ही रहेगा। दोस्तों, क्या कुर्बानी देने की बात हो रही है। क्या व्हीलर डीलर आसिफ अली जरदारी, जो हमेशा कुछ ना कुछ निज़ाम से हासिल कर ही लेते हैं, क्या इस दफ़ा कामयाब होंगे। दोस्तों, इन तमाम ख़बरों पर तफसील से हम बात करेंगे और एक तज्ज़िया मैं आपके सामने रखूंगा और जो इनसाइड स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, दूसरी तरफ इमरान खान के वकला ने आज अदालत के अंदर क्या मौक़िफ़ पेश किया। चांद तारे नहीं मांग रहे, इमरान खान के हकूक़ की बात हो रही है। और इमरान खान के हकूक़ क्या हैं। जेलर ने क्या 2 नंबरी दिखाई। इमरान खान की कौन सी रिपोर्ट को पाकिस्तान की अदालत में पेश किया गया और क्या क्या इस रिपोर्ट के अंदर से मिस था, ये भी आपको बताएंगे। और शफी जान ने डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में कुछ दावे किए। 2 मोबाइल फ़ोन चोरी की ये बात है। एक मोबाइल फ़ोन को बक किया गया और वो इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे। किसने किसको निकाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लड़ाई क्या रंग दिखाएगी और क्या इस किस्म की लड़ाइयों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। और दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर जितने भी व्लॉग्स किए जाते हैं, इसमें कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ सियासी वर्कर हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले हुए हैं, कुछ मुल्क को छोड़ कर चले गए अपनी ज़िंदगी को बचाकर। यानी हर शख्स की कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन उन्हें डॉलर्स का ताना दिया जाता है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर डी चौक में टेंट लगेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की तैयारी कर रही है और अलीमा खान ने क्यों 27 सितंबर की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या है और आम आदमी इस हवाले से क्या सोच रहा है। और हमाद अज़हर साहब मंजर आम पर आए और हमाद अज़हर जैसे लोगों ने किस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और दोस्तों, आज हमारी खबर एक बार फिर सच्ची साबित हुई। हमाद अज़हर ने ख़ुद अपने आप को एक्सपोज़ किया। और जब भी मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमाद अज़हर का नाम लिया, हम क्यों बार बार हमाद अज़हर की बात कर रहे थे, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है और जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात को ये हुक्म दिया कि जाओ जाकर अमन की, भाईचारे की बात करो, साथ मिलकर हुकूमत चलाने की बात करो और हम मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद नहीं करेंगे, तो उससे पहले एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात, जिनमें एक नवाज शरीफ साहब थे, नून लीग के करता धरता, जिनके नाम के ऊपर उनकी जमात का नाम है और इसी नाम के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत करती है। दूसरा नाम उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब का है, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, यानी एक और अहम शख्सियत। और फिर एक और अहम शख्सियत थी जिसका नाम जो है वो सोर्सेज नहीं बताते, लेकिन ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ताकतवर मुक़्तदरा की शख्सियत है, जिसने पाकिस्तान में इन दोनों शख्सियात से मुलाकात की और उन्हें बताया गया कि आपकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और टेलीविज़न के ऊपर जो पैगाम पहुंचाया गया, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ताकतवर इसी तरह पैगाम पहुंचाते हैं और ताकतवरों ने ये पैगाम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को पहुंचाया कि हम तुम्हारी नैपीस बदल बदल कर तंग आ चुके हैं और तुम्हारा बोझ उठा उठा कर अब हमें ये एहसास हो रहा है कि अब हम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। हाँ, एक ही सूरत है आगे बढ़ने की, साथ चलने की, अगर आप हमारी बातों के ऊपर अमल करेंगे। दोस्तों, बाकायदा तौर पर दोनों भाइयों को तफसील के साथ, फिगर्स के साथ बयान किया गया कि पाकिस्तान के अंदर नए फेडरेटिंग यूनिट्स या सूबों की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम बड़ी तफसील के साथ इस मुलाकात के अंदर दोनों भाइयों को पहुँचाया कि जो वादे किए गए थे और जिस तरह से कहा गया कि तजर्बाकार हैं,
پہلے بھی کیا، کر کے دکھائیں گے، ایک تجربہ کار ٹیم ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وعدے کھوکھلے ثابت ہوئے، پاکستان کی معیشت آپ کنٹرول نہیں کر سکے، پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آج تک نہیں آئی، اور جس طرح سے آپ نے ایک پیج کو بنایا تھا پاکستان میں، اب اس پیج کو مزید آگے بڑھانا، آگے چلانا شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ ہم کیوں نہ پاکستان کے اندر انتظامی معاملات کے اندر ایک حکمت عملی طے کریں اور مزید صوبے بنا دیے جائیں۔ دوستو، یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر نواز شریف کیمپ کو دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ بھی اپنے بیانات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اور دوستو، جس چارج شیٹ کا ذکر محسن نقوی صاحب نے روسٹرم پر کھڑے ہو کر کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے اپنی کسی بھی بات سے، انہوں نے دوبارہ ان باتوں کو دہرایا، نئے الفاظ تھے، لیکن مدعا وہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے مکمل طور پہ ناکام ہو گئی۔ دوسری طرف جہاں ان کی کارکردگی کا ذکر کیا گیا تو اس کا بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا کہ آپ میری بھی کسی انڈیپینڈنٹ باڈی سے کارکردگی کا ایک آڈٹ کروائیں اور اپنے باقی وزراء کا بھی کروائیں، اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ میری منسٹری کی کارکردگی کیا ہے اور آپ کی منسٹری کی کارکردگی کیا ہے۔ میں آپ کو نا بطور دلیل اور جو حکومت نے اقدامات کیے اس واقعے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ حکم دیا کہ ہم تمام منسٹریز کی کارکردگی کی ایک رپورٹ تیار کریں گے اور دیکھا جائے گا کہ کس نے پچھلے 2.5 برسوں میں کیا کھویا، کیا پایا، اور اس کی منسٹری کے اندر کیا کارکردگی ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں اس میٹنگ کے بعد ہوتے ہوئے نظر آیا۔ لیکن دوستو، ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پیغام ہاؤس آف شریف کو پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کے پاس آپشنز بہت ہی کم ہیں۔ اگر آپ نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور جو ہم آپ کو کہتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اور دوستو، اس کے اندر کیچ یہ تھا کہ آپ کو خاموشی کے ساتھ جب 28ویں ترمیم آئے گی، صوبوں کی تقسیم کی بات ہوگی، تو آپ کو اس کے اندر کسی صورت بھی راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی، بلکہ آپ نے سسٹم کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ آپ سسٹم کا ساتھ دیں گے تو سسٹم ریسیٹ نہیں ہوگا، اور اگر سسٹم ریسیٹ ہوا تو باؤ جی آپ کی اور شہباز شریف صاحب آپ کی اس پورے سسٹم کے اندر جگہ نہیں ہے، آپ کو بھی سسٹم کے اندر سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی کنفرمیشن مختلف سورسز سے آ رہی ہے۔ دوستو، اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ 5 برس کی جو آئینی مدت کی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری کرے گی یہ حکومت، اور انہیں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ گارنٹیز دے دی گئی تھی۔ اگر 2-3 ماہ کے اندر یہ تمام باتیں اور وعدے جو کیے گئے نواز شریف کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے اس میٹنگ میں، اگر یہ پورے نہیں کیے جاتے تو یقیناً اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا، اور سسٹم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سسٹم ان کو نکالے گا، کسی اور کو کرسی پر بٹھائے گا، کیونکہ فیصلے معیشت کے حوالے سے، فیصلے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، فیصلے فارن پالیسی کے حوالے سے، فیصلے پاکستان نے اگر کسی سے قرضہ لینا ہے تو وہاں پر بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، تو پھر سسٹم نے سوچا ہوگا نا کہ سب کچھ اگر میں نہیں کرنا ہے تو میرے اس نظام کے اندر جتنے بھی ایجنٹس موجود ہیں تو مجھے ان کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کی سسٹم کے اندر افادیت صفر ہے۔ اور دوستو، پاکستان میں سسٹم نے جو کچھ کرنا تھا اس نے کر لیا، یعنی سیاسی محاذ کے اوپر تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اور مرضی کی حکومت اب مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو گھر جائے گی۔ لیکن ایک دوسرا محاذ جہاں پر مرضی کے ججز کو لگایا گیا، سسٹم کے اندر انڈکٹ کیا جاتا ہے اور ترامیم کی گئی، آپ نے اس محاذ کو سمجھنا ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہمارا مطالبہ ہے، سہیل افریدی ہمارا بھائی ہے، اس نے جب یہ بات کہی نا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے جائیں اور انہیں انصاف دیا جائے میرٹ کے اوپر۔ دیکھیں، میرٹ تو سسٹم نے سیٹ کرنا تھا نا، آپ لگ رہے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں شاید قانون کی کوئی کتاب جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ کوئی قانون کی کتاب یا دلیل فیصلہ نہیں کرے گی کہ عمران خان بے گناہ ہے، بلکہ یہ سسٹم نے فیصلہ کرنا ہے، اور سسٹم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ججز کبھی بھی عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب عمران خان کو ہم نے رہا کر دیا اور عمران خان پاکستان میں عوام کی عدالت میں چلا گیا تو اس عدالت کا فیصلہ اور اس عدالت کے فیصلے کی تاب ہم نہیں لا سکیں گے۔ سب سے پہلے خان صاحب کیا کام کریں گے؟ اس سسٹم کو ریسیٹ کریں گے، اس سسٹم کو جو بیسک ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، جو بنیادی جمہوریت تھی، اس کی طرف واپس لے کر جائیں گے، اور ان تمام ججز کو سسٹم سے نکال دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جن کو نوازا گیا، اس لیے نوازا گیا کہ بیٹھ کر کرسی کے اوپر فیصلے دو، اور عمران خان نے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس نظام میں لگائے گئے ان تمام ججز کو فارغ کروانا ہے۔ تو کیا وہ ججز عمران خان کو ان کی مرضی کا، یا چلیں مرضی کی بات ہم نہیں کرتے،
کیا قانون اور آئین کے مطابق انصاف ان کو مہیا کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ جب آصف علی زرداری ایک سمری کو روک کر بیٹھ جاتا ہے نا ایوان صدر میں کہ میں دستخط نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کے ججز نہیں لگے۔ اور دوستو اس سسٹم کے اندر سب سے زیادہ ججز پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، اور پھر اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ججز بھی آپ کو سسٹم کے اندر نظر آ رہے ہیں، جنہیں کرسیوں پر اس لیے بٹھایا گیا تاکہ ان کرسیوں سے ان کی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے۔ اب سلمان صدر صاحب نے عدالت میں کیا کہا؟ سلمان صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج جو عدالہ جیل نے رپورٹ جمع کروائی، اس میں کوئی ایک ثبوت نہیں تھا جس سے ثابت ہوتا کہ گزشتہ 10 ماہ کے اندر عمران خان کی کن لوگوں سے ملاقات کروائی گئی۔ بہت ہی آسان سی بات تھی کہ آپ بتاتے کہ علیمہ خان کی ملاقات ہوئی، عظمیٰ خان، نورین نیازی اور خاندان کے باقی لوگ، اور خاص طور پہ عمران خان کے بیٹوں کی ہم نے ٹیلی فون کے اوپر بھی گفتگو کروائی، لیکن ایسی کوئی بھی دلیل اس رپورٹ کے اندر نہیں دی گئی۔ عدالت کو بتائے بغیر اپنے کلائنٹ سے مشاورت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی 300 کے قریب کیسز ہیں، سلمان صدر کی بات بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ 300 کے قریب کیسز ہیں، ان 300 کیسز کے اندر عمران خان کے وکلاء کو اگر ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تو ریپرزنٹیشن کیسے ہوگی؟ یعنی ایک سزا آپ نے دی 10 سال کے لیے، 14 سال کے لیے، عمران خان اس سزا کو کاٹ رہے ہیں اور اپیل کا حق نہیں دیا جاتا، اور جب دیا جاتا ہے جب آپ کی مرضی کا جج کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس اپیل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور پھر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک سزا کے ذریعے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اور باقی سزاؤں کے اوپر پیروی نہیں ہوگی چونکہ مشاورت کا عمل آپ نے روک دیا۔ سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ جب اڈیالہ جیل کی رپورٹ آئی کہ اس میں آکسیجن لیول کی بات ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کا ذکر ہو رہا ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، لیکن آنکھ میں کتنی تکلیف ہے، کتنے % آنکھ ضائع ہو گئی، وجوہات کیا تھی، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کا آپ کو دور دور تک ذکر نہیں ملے گا۔ یعنی ایک رپورٹ 8-10 لائنوں کی ایک رپورٹ ہے جس میں مخصوص انداز میں عمران خان کی چہل قدمی، عمران خان کی قید تنہائی، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور 7 کمروں کا ذکر کیا گیا کہ عمران خان کے لیے 7 کمرے بیرکس خان صاحب کے لیے ہیں جہاں پہ وہ چہل قدمی کر سکتے ہیں، یعنی کمرہ 1 ہو چاہے 7 ہوں چاہے 700 کمرے ہوں، اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو اس کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آنکھ کا ذکر تک نہیں، بشرا بی بی کی پہلے ایک آنکھ متاثر ہوئی اور بعد میں دونوں آنکھیں متاثر ہو گئی اور اسے فیملی نے کنفرم کیا۔ اس درخواست میں ہم نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور عدالت نے تمام فریقین کو تفصیل سے سنا، جن میں نیب اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی شامل تھے۔ تمام نے ایک ہی بات کہی، عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا ہوا اور نہ ہی اڈیالہ جیل میں کسی کو ایسے سزا دی گئی، اور ایک فیک اور مس لیڈنگ رپورٹ تھی جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان کو فیملی تو دور کی بات ہے، وکلاء سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنیں ہر منگل کو باقاعدہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں، 10 مہینے میں 46 مرتبہ اڈیالہ جیل جا چکی، اس امید پر کہ شاید اپنے بھائی سے ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ ہم نے کوئی چاند تارے نہیں مانگے۔ ایک قیدی کے آئینی حقوق کی بات ہو رہی ہے جو جیل مینول پاکستان کے آئین عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ اس مہینے چیف جسٹس نے ایک کانفرنس میں فرمایا تھا کہ کسی قیدی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کی 24 گھنٹے قید تنہائی ایک ٹارچر ہے جو رپورٹ سے ثابت ہو رہا ہے۔ جیل حکام کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان ہائی پروفائل شخصیت ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ عمران خان کی بہنوں سے ان کو خطرہ، سوال یہ ہے نا کہ بہنوں سے خطرہ کیا؟ چلیں بہنوں کو چھوڑیں، سیاسی گفتگو کرتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ بتا دیں ضرور پاکستان کے اندر کہ بیٹے ٹیلی فون کے اوپر کون سی ایسی انفارمیشن عمران خان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور عمران خان جیل سے ایسی کون سی انفارمیشن شیئر کریں گے جو آپ کی سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے۔ تو سو علیمہ خان کی گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ علیمہ خان یاد رکھیے گا، میں تو پاکستان تحریک انصاف کے جب سے میں نے آج حماد اظہر کی آج تصویر دیکھی ہے، اس سے پہلے حماد اظہر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھ لیا ہم نے، اور سب سے زیادہ تنقید اس پلیٹ فارم کے اوپر حماد اظہر کے حوالے سے میں نے کی، باقی بھی لوگ ہیں جن کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کے کرتوت ہمیں معلوم تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں اور عمران خان کا سودا کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ حماد اظہر جو ہمارا بھائی ہے نا، وہ راوی کا پل کراس اس رات اس سے کراس ہی نہیں ہوا، وہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، یہ راوی کا پل ہی کراس نہیں کر سکا، اور کہاں تھا، کس طرح سے پاکستان کے عوام اندھیرے میں کھڑے ہو کر آپ ویڈیو بنائیں اور کہیں جناب ہم راستے میں پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ پہنچے نہیں، اور آج کیا ہوا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو جب ان لوگوں کے کرتوت ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر ایک ہی شخصیت ہے پوری پارٹی کے اندر، بلکہ یہ کہا جائے کہ خاندان، عمران خان کی بہنیں، آپ نے صرف انفارمیشن کے لیے ان کی طرف دیکھنا ہے، باقی سب سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی تحریک انصاف کا پرانا کارکن ہے اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر ہے جسے اوورسیز چیپٹر نہیں مانتے، تو ہر شخص اپنے اپنے محاذ کے اوپر عمران خان کے نام کو استعمال کر رہا ہے۔ علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں، اسے سنیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ علیمہ خان ہی اس اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے،
کوئی پارٹی میں عہدے کی خواہش نہیں ہے، صرف خواہش یہ ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا، اور وہ جیل میں کیوں تھا یہ بھی قوم جانتی ہے، وہ بڑے آرام سے رہا کرتے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا، ان کے کمرے ریسٹ ہاؤس کی طرح تھے، عمران خان کے کھانے کے پیسے ہم جمع کرواتے ہیں۔ جیل کا کھانے کا جو عام قیدیوں کا مینول ہے، ان کے لیے ہفتے میں 5 دن مرغی بنتی ہے، جبکہ عمران خان کو ہفتے میں 3 دن مرغی کا سالن دیا جاتا ہے اور ہفتے میں 1 دن گوشت، جبکہ باقی دال کھاتے ہیں۔ عمران خان کھانے کے حوالے سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں ورزش کرتا ہوں اس لیے ضرورت کے مطابق ہی کھاتا ہوں۔ عمران خان کو کھانے کی نہیں علم کی بھوک ہے، وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں نے روک دی۔ اب علیمہ خان سے جب سوال ہوا نا کہ 27 سپتمبر کی تاریخ، اس پر آپ کیا اتفاق کرتے ہیں، تو ان کا برملا یہ جواب تھا، ایک لمحے کے لیے وہ رکی اور بعد میں انہوں نے گفتگو بھی کی ہے کہ ایک تو جی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، جب میں صبح اٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ 27 تاریخ دی ہے، یہ 27 سے 13 اگست بھی ہو سکتی تھی۔ اگر آپ 13 اگست کو اعلان کرتے، یقیناً پورا پاکستان نکلا ہوتا، آپ کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں؟ دیکھیں بہترین اسٹریٹجی تھی کہ 13 اگست کو پاکستان کی عوام کو نکالا جاتا، 14 اگست کو آپ جشن آزادی منا رہے ہوتے، لوگ سڑکوں پر ہوتے، آپ کس کو روکتے؟ آپ نہیں روک سکتے تھے، آپ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نکل آتے تو ایک مومنٹم بن سکتا تھا۔ لیکن 27 سپتمبر کو کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں، 2 ماہ کا یہ وقت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ تمام دوستوں کو بتایا کہ آپ نے سسٹم کو وقت دے دیا، عدالتی محاذ ایکٹیو ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے ساتھ ساتھ پراکسیز ایکٹیو ہو جائیں گی، اور اگر اس دوران عمران خان کی ملاقات کروا دی گئی تو کیا ہوگا، ہے نا سوال؟ پھر آپ کیا اس کو کال آف کریں گے؟ چونکہ اس دھرنے میں یا اس لانگ مارچ کے اندر جو مطالبہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیے گا، یہ صرف تمام لوگوں کو دھکا دینے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ان کا گریبان پکڑے گا اس سے بچنے کے لیے یہ تاریخ دی گئی، اس میں عمران خان کی رہائی۔ میں وقت سے پہلے اسے کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ سہیل افریدی نے کال دی ہے، تمام دھڑوں کو ہم متحد کرنے کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ان پر اس لیول پر جا کر تنقید کی جائے۔ لیکن دوستو حقائق بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ تمام دھڑوں کو ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں وہ شفیع جان جو ہے ہمارا بھائی، شفیع جان کے بارے میں بھی ان کی ہیلی کاپٹر کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے جو باتیں ماضی میں رہائی فورس کے حوالے سے کی وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور جو یہ کہتے رہے کہ سہیل افریدی پچھلے 1 ماہ سے تیاری کر رہے تھے، تو بھائی 2 ماہ آپ کس لیے لے رہے ہیں؟ تیاری تو آپ کی ہو چکی بقول آپ کے، تو 2 ماہ آپ نے تیاری کرنی، یعنی ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ انہوں نے آج شہباز گل کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، اور جو باتیں شفیع جان نے شہباز گل کے بارے میں کہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس کی یہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے، کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایک بندے کو دنیا سنتی ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت پارٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے اپنے اختلافات یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تمام دھڑے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر بات کریں، بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ تمام لوگ اس کمیٹی میں جہاں پہ یہ فیصلے ہوئے اپنی بھی رائے کا اظہار کرتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت شہباز گل جو ہے وہ کسی کمیٹی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ماضی کے اندر ان کو کمیٹی سے نکالنے کی بات ضرور ہوئی تھی، اور پارٹی سے بھی نکالنے کی باتیں ہم نے امریکہ میں بہت ساری خبریں سنی بھی۔ اس کے بعد ان کا ایک بیان بھی آیا کہ مجھے خان صاحب کا پیغام مل گیا کہ جب تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو ایک کوڈ میں تمہیں دوں گا، وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ نو یہ کون سی فلم تھی، 007 کا کچھ اسکرپٹ، آئی ڈونٹ نو، یہ ان کا بیان تھا جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں گا تو وہ کوڈ ایکٹیو ہو جائے گا، یاد رکھنا وہ کوڈ یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو وہ کون سی یہ باتیں تھیں، لیکن شہباز گل کے حوالے سے جو موبائلوں والا معاملہ ہے، اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب بھی ان کے بارے میں یہ باتیں کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی باہر بیٹھی لیڈرشپ اور گراؤنڈ پر موجود لیڈرشپ میں اختلافات بڑھ گئے۔ کل سہیل افریدی نے جو 2 ماہ لمبی ڈیڈ لائن دی لانگ مارچ کی، اس کے بعد تحریک انصاف کی باہر بیٹھی لیڈرشپ اور علیمہ خان نے بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ شفیع جان نے آج کہا کہ جہاں تک شہباز گل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو غلط ثابت کیا۔ گل صاحب تب بھی غلط تھے جب انہوں نے عمران خان کے 2 موبائل چرائے، اور تب بھی غلط تھے جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل عمران خان کو دیا تھا۔ ہم گل صاحب کو موقع دیتے ہیں وہ غلطی کو سنواریں اور پاکستان آئیں۔ اب شہباز گل کو چاہیے کہ امریکہ میں اے سی کے روم میں بیٹھ کر ڈالر کمانا آسان کام ہے، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، آپ پاکستان آئیں، تحریک انصاف کو لیڈ کریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ڈالرز کا جو معاملہ ہے اور جو فون کا جو معاملہ ہے، اس پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں ایک سیاسی ورکر جو ہوتا ہے نا، قائد آپ کا، دیکھیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس کا ڈالر کمانا تو ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ کسی صحافی کو بات کرتے ہیں، بھائی لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی، انہوں نے 5 سال جن کو ٹیلی ویژن چینل سے نکال دیا گیا، لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگے، وہ کیا کام کریں گے؟
दोस्तों गार्डियन कितना बड़ा अखबार है, आप पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को इसका हवाला देते हुए अक्सर देखते होंगे कि गार्डियन अखबार ने ये लिखा और गार्डियन अखबार के मुताबिक। आप गार्डियन अखबार को जाके अभी लॉग ऑन करें, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सपोर्ट द गार्डियन, द लास्ट चांस टू फंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। वो मेहदी हसन ने जो सब्सक्रिप्शन रखी हुई है वो भी जर्नलिज्म कर रहा है। ये जर्नलिज्म कोई मुफ्त में तो नहीं होती, आपकी कॉस्ट है, आपकी एक टीम है, आपकी लाइट है, कैमरा है, आपकी जो फील्ड के अंदर टीम है उसको आपने फंड करना है, या सब कुछ फी सबिलिल्लाह चलेगा, ये तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन पॉलिटिशियंस जब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर पैसे कमाते हैं, आप कमाएं, आप अगर $80,000 कमा रहे हैं महीने का, आप हमारी दुआ है कि आप $8 लाख कमाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी आवाज़ें जो सियासी आवाज़ें हैं, जिनका एक जमात से ताल्लुक़ है, इन्हें इस सारे का सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को देना चाहिए, या आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। दोस्तों आपने अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर करना है, क्योंकि देखें जब उज़्मा बुखारी आपके ख़िलाफ़ बात करती है ना, तो वो कहती है जी कि ये डॉलर कमा रहे हैं। उसे हो ही रहा है कि जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, जो अपनी सहाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं, अब मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ, अब वो क्या करेगा बताएं मुझे। आज पाकिस्तान में जो सहाफ़ी जो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, वो क्या करेंगे बताएं। जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, वो किधर जाएंगे? क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या उनके किचन नहीं चलाने? वो कैसे काम करेंगे? सहाफ़ी का तो देखें वो तनख्वाह इदारे से भी लेता है। ये जो 40-40, 50-50 लाख की तनख्वाहें लेने वाले सहाफ़ी टेलीविज़न पर बैठकर, तो क्या ये सवाल कभी आपने उनसे तो नहीं किया? कभी ये सवाल मुजीबुर रहमान शामी से तो नहीं किया गया, जिसने इस्तीफ़ा अपना दे दिया और फिर 2 दिन के बाद वो इस्तीफ़ा वापस हो जाता है? आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक टेलीविज़न चैनल में 35 लोगों को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि उनकी उम्र 60 साल हो गई थी। किसी सहाफ़ती तंजीम ने आवाज़ उठाई तो सहाफ़ी ने सरकार अपनी जंग खुद ही लड़नी है। लेकिन सवाल यहाँ भी ये बनता है कि इफ़ यू आर अ पॉलिटिकल वर्कर और आप किसी सियासी जमात का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर ये लाजिम हो जाती है ये चीज़ कि आप उस पैसे को पाकिस्तान में अपनी जमात पर खर्च करें, लोगों पर खर्च करें। यहाँ पर वो जो लोग धरना देकर खुशहालगढ़ में बैठे हुए थे, करें खर्च, चलिए सारे ना करें, 20% दे दें भाई, 30% दे दें, लेकिन कुछ दें। लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा, लोग आप पर तनकीद करेंगे। आप पे उज़्मा बुखारी भी तनकीद करेगी, आप पे शफी जान भी तनकीद करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये जो बग्ड फ़ोन्स वाली बात है, अगर आप सच्चे हैं वक्त साबित कर देगा, अगर आप झूठे हैं ये भी वक्त साबित कर देगा। और इमरान खान जिस दिन रिहा होगा ना, याद रखिएगा बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे, जिनका भरम ये वक्त ने रखा हुआ है ना। इमरान खान जेल में, आज आपको ना इन तमाम वाक़यात को ना आपस में मिलाकर देखें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त है क्या। वो क्या सियासी मंजरनामा इस वक्त बन रहा है कि लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। कैसे कि इमरान खान जेल में रहेगा, हमारी दुकानदारी चलती रहेगी, इमरान खान को सज़ा होगी, इमरान खान सज़ा काटता रहेगा और तुम अयाशियाँ करो। और लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। हमाद अज़हर कहाँ है दोस्तों? इस तस्वीर को गौर से देखें। ये तस्वीर है जी हमाद अज़हर साहब की, और ये पिछले 2 दिनों से लाहौर में कोई एक्सपो सेंटर है जी, वहाँ पर अपने कारोबार की तशहीर कर रहे हैं। और ये जो ज़हीम लगारी है, ये वही दोस्त है हमारा जिसे मरीम नवाज़ के वो जो ग्रीन लाइन का जो इसने मंसूबा एक्सपोज किया कि पहली बारिश हुई और वो सारा रंग जो था वो बारिश के पानी में बह गया, उसके बाद उसको सज़ा मिली, ये जेल भी गया। तो अगर इसकी नौकरी कोई खा जाएगा, ये बेचारा क्या करेगा? तो उसने ये खबर दी है और उसने 2 तस्वीरें शेयर की, जिसमें हमाद अज़हर साहब अपने जो स्टॉल था उसके ऊपर बैठे हुए थे। एफको स्टील है जी, द फ्यूचर ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन हैज़ अराइव्ड, इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये किसी स्टॉल के ऊपर बैठे हुए हैं, आई थिंक दैट बिलोंग्स टू हिम। इस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि क्या आप गुज़श्ता 2 दिन से लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर अपने कारोबार की तशहीर नहीं कर रहे? आप अपनी कंपनी के लोहे के स्टॉल पर बैठे हैं और अपने कारोबार की प्रमोशन कर रहे हैं। क्या वहाँ बैठे हुए ये आप ही हैं? क्या ये तस्वीर आप ही की है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप एहतजाज, रैली, तहरीक में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि कारकुन मार खाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं और इन पर तशद्दुद किया जाता है। आपका मौक़िफ़ है कि अगर आप निकलेंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान गिरफ़्तार हुए, उनकी आंख मुतासिर हुई, उन्हें गिरबान से पकड़ा गया, उनकी अहलिया गिरफ़्तार हुई, उनकी बहनें गिरफ़्तार हुई, हज़ारों कारकुन गिरफ़्तार हुए, बेशुमार कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, अपनी जानें भी गंवा दी, शहीद हो गए, लेकिन अपने घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि लेकिन आप नहीं निकले अपने घर से क्योंकि आपको गिरफ़्तारी का डर था। मैं आपको एक बात याद करवा देता हूँ। जब हमाद अज़हर साहब जो थे नहीं निकल रहे थे तो इमरान खान को ये बात मालूम हुई, तो इमरान खान साहब ने इनको पैगाम ये भेजा था
کہ اگر میں کیسز کا سامنا کر رہا ہوں تو تم بھی کرو, سارے نکلو باہر اور اپنے کیسز کا سامنا کرو اور سزا کاٹو اور دیکھو کہ ہم نے سسٹم سے کس طرح نکلنا ہے. تو حماد اظہر واز ویک, حماد اظہر گھر بیٹھ گیا. پنجاب کیوں کمپرومائز ہوا؟ دوستو کسی نے اتنی تنقید نہیں کی ہوگی حماد اظہر پہ جتنی میں نے کی ہے, کیونکہ حماد اظہر نے پوری پارٹی کا بیڑا گرک پنجاب میں کر دیا. اگر یہ ریزسٹنس جاری رکھتے, اگر یہ لڑتے رہتے, تو آج پنجاب کے اندر یہ حالات نہ ہوتے کہ ٹکٹ ہولڈرز پورے نہیں ہو سکے, ایم این ایز ایم پی ایس نہیں پہنچے ایوان عدل. کچھ لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں جب آپ نے سیاست کرنی ہے یا آپ نے اپنے کاروبار کو چلانا ہے, تو آپ تو کاروبار ہی نکلے, آپ نے کاروبار کیا, آپ نے دھندا کیا. I'm really sorry حماد, I'm using this word for you, دھندا. اور دھندا کیسے کیا؟ دھندا آپ کر رہے ہیں. آپ نے عمران خان کے ووٹ کا دھندا کیا, آپ نے عمران خان کے مینڈیٹ کا دھندا کیا, آپ نے عمران خان کا دھندا کر دیا, اور یہ دھندا اب دنیا دکھائے گی. اب آپ کچھ دنوں کے بعد میں کیا کریں گے, ایک ٹویٹ نکالتے ہیں, لو جی ایوی ہوگی تو ایوی ہوگی تو ایوی ہو گئی, اور اس کے اوپر آپ جواب بھی دیتے ہیں. تو حماد اظہر صاحب نے جو کچھ کیا اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ لگا, انہوں نے پھر ٹویٹ کی. سنیں, بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ کا شکریہ. میں چند لمحات کے لیے بالکل ایکسپو سینٹر گیا اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے. 9 مئی کے بعد میرے گھرانے کے 90 سال پرانے کاروبار کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش ہوئی, لیکن رسک دینے والا صرف اللہ ہے. اس مشکل وقت میں بھی ہمارے ہونہار انجینئرز نے پاکستان میں نئے بین الاقوامی گریڈ کا سریہ متعارف کرایا. بہت اچھا کام کیا آپ کے انجینئرز کو جی, کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان کا آپ نام روشن کر رہے ہیں, لیکن ابھی جماعت کا بھی نام روشن کر لیں. عمران خان کے لیے قربانی دیں گے. ریڈ لائن کیا بنا آپ کی ریڈ لائن کا؟ آپ چلیں ڈالر نہیں تو چلیں کم از کم روپے تو کما رہے ہوں گے, کمائیں, سیاست سے الگ ہو جائیں. علی زیدی کی کوئی بات نہیں کرتا, فاروق حبیب کی آج کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. مولوی محمود, فواد چودھری, چونکہ وہ خبروں میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کا ذکر ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا ان کی کوئی بات نہیں کرتا. سسٹم نے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا. عمران خان کے پہلے خلاف کیا, پریس کانفرنسز کروائی, پھر عوام نے ان کے خلاف ووٹ دیا, وہ سسٹم سے ایلیمنیٹ ہو گئے. آج ان کی کیا قدر ہے؟ کوئی قدر نہیں ہے. اور حماد اظہر بہت ہی اچھی بات ہوتی کہ آپ عزت کے ساتھ. اب دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں پارٹی کے اندر کام نہیں کر سکتا, مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. بھائی تم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, تمہاری اوقات ہی نہیں تھی, تم ایک مروسی کردار تھے. اپنے باپ کی سیاست کے اوپر تم آئے اور پھر تم نے اس کو چمکانے کی کوشش کی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو اپرچونٹی تھی. عمران خان رائزنگ سٹارز کو اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دیتے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. اور اس کی دلیل سہیل افریدی ہے. ایک ورکر کو اٹھا کر وزیر اعلیٰ بنا دیا, ایک عام سے بندے کو اٹھا کر چیئرمین بنا دیا, اور ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. تو تم کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ بھی نہیں تھے. تحریک کو چھوڑو, اپنے ساتھ پی ٹی آئی لگانا بند کرو, عمران خان کی تصویر کو ہٹاؤ اور دنیا کو بیوقوف بنانا بند کر دو. حماد اظہر نے آج بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے. میں تو آپ کو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ حماد اظہر کی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ خاموش ہوا. پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, فسطائیت ہے. ایس ایچ اوز کے پاس لسٹیں بھی ہیں. میں اس سے بالکل بھی جو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات جھوٹ ہے, بالکل ایسے ہی ہے, فسطائیت ہے. لیکن آپ ایک مومنٹم بناتے ہیں نا, 1 دن 4 دن 5 دن, یار کوئی نکلتا ہی نہیں پیا. اینڈ حماد اظہر از ریسپانسبل فار دا ڈاؤن فال آف دس موومنٹ ایز فار ایز یور ایم این ایز اینڈ ایم پیز آر کنسرن ان پنجاب. کوئی تنظیم سازی کچھ نہیں ہے. آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیں کہ میاں والی آپ نے آنا تھا, لیکن کچھ ہے ہی نہیں ایسا کہ آپ ریزسٹنس کی علامت ہی نہیں بن سکے, کیونکہ آپ نے سسٹم کو اتنا طاقتور بنا دیا آپ جیسے لوگوں نے. اور میرا بھائی آج تک راوی کا پل ہی کراس نہیں کر سکا. ہم کشتیوں میں جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرامے بازی اور کچھ نہیں ہے, بلکہ رنگ بازی ہے. تو حماد اظہر, آئی ایم ریلی سوری, آئی ہیو یوزڈ آل دیز ورڈس. میں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ کسی کے بارے میں استعمال نہیں کرتا, لیکن مجھے آپ کو دیکھ کر آج بہت تکلیف ہوئی ہے. میں آپ کی اصلیت کو بہت پہلے جانتا تھا, کیونکہ آپ کے پنجاب میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بڑا صاف ظاہر تھا. کچھ خبریں بھی ہمارے پاس آتی رہی, لیکن آپ نے اپنا کاروبار کریں میرے بھائی, آپ کاروبار کریں, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور دوستو یہ میری رب کا فیصلہ ہے, کسی بھی انسان کے اوپر اس کی ہمت اور استطاعت کے مطابق جو اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. آپ کی اتنی ہمت تھی, آپ کے اوپر جتنا آپ برداشت کر سکتے تھے, آپ کی برداشت سے باہر چھوڑ دیں. آپ بزنس کریں, بزنس کو بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, لیکن پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. یار لوگوں نے یہاں پہ شہادتیں لوگوں کی, لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں, سنائپرز کی گولیاں لگی, جس کا تمہاری جماعت کے لوگ جو ہیں جا کے دفاع نہیں کر سکے, کچھ نہیں کر سکے. ایک بیرسٹر گور کہتا ہے جناب 13-14 سماعتیں ہوئی ہیں اور ہمیں تاریخ پر تاریخ دی گئی, یعنی اتنی بے شرمی. اور یہ پاکستان میں
ہمیں تحریک انصاف کے اندر یہ تمام لوگ یعنی لڑائی ہے، دھڑے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچا جا رہا ہے، کھینچا تانی ہو رہی ہے، کسی کے ڈالر نظر آتے ہیں، کسی کی مقبولیت نظر آتی ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا بولتا آپ کو برا لگتا ہے، کوئی پشاور میں بیٹھا آپ کو برا لگتا ہے، کسی کی تاریخ آپ کو بری لگتی ہے۔ اگر ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا جاتا تو آج پاکستان تحریک انصاف یعنی اس جماعت کا تعلق، دوستوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ نون لیگ سے ہے، نہ نواز شریف سے، نہ آصف علی زرداری سے، ان کا مقابلہ اپنی ہی جماعت کے ساتھ ہے۔ اتنی مقبولیت کے باوجود آج آپ عمران خان کا سودا کر رہے ہیں، خدا کا خوف کھائیں۔ زرداری صاحب کیوں ناراض ہیں جی، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحافی محمد مالک کے مطابق بلاول بھٹو کی ناراضگی آزاد کشمیر انتخابات کی ہے اور اس پر غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب کو کیا ہوا؟ میری اطلاع کے مطابق صدر صاحب بہت زیادہ ناراض اس بات سے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ جب جوڈیشل کمیشن بننے کی بات ہو رہی تھی تو ان سے طے ہوا تھا کہ کم از کم 2 یا 3 سیٹیں کمیشن کے اندر دی جائیں گی، لیکن 1 سیٹ دی گئی۔ لیکن یہ زرداری صاحب کے نزدیک ایک بہت بڑے وعدہ خلافی ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہوا، بلاول صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں سیٹ 1 اور دیں اور میں خود جوڈیشل کمیشن کا رکن بنوں گا۔ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ کہ بلاول اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو پھر پتہ لگنا تھا کہ وہاں پر کس قسم کے فیصلے ہوتے۔ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ۔ اب ندیم افضل چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ نے ان کو بتا دیا ہے کہ گھر گرنے والا ہے، ہم اس گھر سے نکل جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ملک سیاستدانوں کو چلانا چاہیے، کسی اور کو حق نہیں، آپ کہہ کر دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد اہم میٹنگ ہوگی، ہم میں اکثریت یہی چاہتی ہے کہ ہم حکومت سے نکل جائیں۔ لیٹس سی کہ آپ نکلتے ہیں، ایوان صدر سے نکلنا کیا اینا سوکھا ہے، لیٹس سی کہ آپ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ آپ مجھے نا صرف ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا کہ دوستو لاسٹ ٹائم پاکستان میں کسی صحافی نے کوئی بڑی سٹوری بریک کی ہے؟ کون سی ایسی انویسٹیگیٹو سٹوری تھی جو آپ کو یاد پڑتی ہے؟ ضرور ایک سٹوری مجھے آپ بتا دیں، ان پچھلے 3 سالوں میں کون سی ایک ایسی سٹوری ہے جو پاکستان میں آئی، سکرینیں رک گئی، لال ہو گئی، حکومت نے ان سٹوریز کو چلایا؟ اور دیکھیں یہاں تو صرف گالیاں نکالنا نا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور اس کے بعد، لیکن کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں آئی۔ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جناب فلاں بندہ ایسے کرتا ہے، فلاں بندہ ویسے کرتا ہے۔ آپ کو اچھا کہیں گے سارے اچھے ہو جائیں گے، آپ کو برا کہیں گے سارے برے ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔